अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKN। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात होने को हैं और जहां चारों सूबाई असम्बली और वफाकी यानी कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के माबेन मुकाबलों और हुकूमती जमात यानी तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों में बगावत के चर्चे हैं, वहाँ इस सारे सेनेट इंतखाबात का जो महवर या मरकज़ है वो इस्लामाबाद के इंतखाबात ही महवर है और जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी बमुकाबला हफीज़ शेख मुकाबला होने जा रहा है। हम तकाबली जायज़ा लेंगे हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी की सियासत और उनके उम्मीदवार, उनके पोजीशन का, और उसके साथ हम कौमी असम्बली की जो पार्टी पोजीशन है, अपोजिशन हुकूमत के मेंबरान की तादाद क्या है और कौन से महरक़ात हैं या कौन सी जुज़ियात हैं जिसके बुनियाद पे यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के रोशन इम्कानात नज़र आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम उन तमाम नुकात का जायज़ा लेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन से पहले यानी इंतखाबात से पहले कामयाब उम्मीदवार क्यों, कामयाब मतलब उनके रोशन इम्कानात क्यों ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने जो फीडबैक है वो हमें कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुंचाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम, अपनी वीडियोस और तज्ज़िया तबसरे बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलते हैं सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। सेनेट के इंतखाबात का शेड्यूल जैसा कि ऐलान हो चुका है और नामज़दगी कागजात के हवाले से सेनेट अपना किरदार भी, इलेक्शन कमीशन अपना किरदार भी अदा कर चुका है, जिस किरदार पे कई शकूक व शुबहात न फ़क़त ज़ाहिर किए गए लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि पार्टी यानी हुकूमती पार्टी में गड़बड़ थी। तो हुकूमती पार्टी जब अपनी पोजीशन क्लियर करे, अपने उम्मीदवारों की लाइन सीधी करे और जिस दिन आखिरी जो दिन था इंतखाबी नामज़दगी कागजात जमा कराने का, उसी दिन हुकूमती पार्टी यानी तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की सदारत में पार्लियामानी बोर्ड का इजलास हुआ। तो इस बात से ये समझनी ये चीज़ आसान है कि इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत की सहूलतकारी का एक किरदार अदा किया है और इलेक्शन कमीशन पे जो तनकीद हो रही है कि उन्होंने हुकूमत के कहने, हुकूमती पार्टी के कहने पे नामज़दगी फार्म्स की डेट बढ़ाई, तो ये बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है। ये तनकीद उस हवाले से जायज़ भी है। आज जो बात करेंगे वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो एक टफ़ टाइम देने जा रहे हैं एक अहम उम्मीदवार को, हफीज़ शेख को, तो हम उनकी ममासलत करेंगे, उनका दोनों का किरदार देखेंगे, सियासी किरदार। लेकिन उससे पहले हम पहले पार्टी पोजीशन देख लें जहाँ से ये इंतखाबात दोनों उम्मीदवार जो है हिस्सा लेंगे। यानी कौमी असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है वो मजमूई अगर हम फिगर दे दें तो इसमें हुकूमत के पास 180 आप कह लें उनके अगर इत्तेहादी और आज़ाद उम्मीदवार मिलाकर, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास 156 उम्मीदवार हैं। उसकी सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी है MQM है, दूसरे नंबर पे जो कहा जाता है, उसके 7 मेंबरान हैं। तीसरे नंबर पे काफ लीग है, उनके 5 मेंबरान है। चौथे नंबर पे बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके 5 मेंबरान है। उससे आगे हम चलते हैं तो GDA के पास 3 उम्मीदवार हैं, 3 मेंबरान हैं। और फिर शेख रशीद या जमहूरी वतन पार्टी एक मेंबर उनका है और 2 मेंबर जो वो आज़ाद हैं यानी अली नवाज शाह और सरदार असलम भूतानी, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। अब हम आते हैं अपोजिशन पे। तो अपोजिशन के पास कुल अगर हम मिलाएं तो तकरीबन मजमूई हम फिगर लेते हैं, वैसे उनका ब्रेकअप भी आपको बताते हैं। तो 158 मेंबर बनते हैं लेकिन 156 पक्के उसमें। तो उसका ब्रेकअप यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के पास 83 मेंबरान हैं, पीपल्स पार्टी के पास 54 मेंबरान हैं, MMA का पास 15 मेंबरान हैं और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल के पास 4 मेंबरान हैं। इस तरह 2 आज़ाद मेंबरान जो मंजूर पश्तीन ग्रुप के हैं वो अगर मिला लें तो ये मेंबरान हो जाते हैं। अवामी नेशनल पार्टी का 1 मेंबर है, तो ये मेंबरान 158 बन जाते हैं।
اب پیپلز پارٹی یعنی اپوزیشن اور حکومت کے مابین جو ہے وہ تقریباً 20-22 ممبران کا فرق ہے، لیکن سینٹ کے ایک امیدوار یعنی یوسف رضا گیلانی یا حفیظ شیخ کے مقابلے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پھر وہ جو ڈفرینس جو ہے 20 ووٹوں کا یا 22 ووٹوں کا ان کو 2 سے آپ ڈیوائیڈ کریں تو پھر یہ 11 چاہیے ووٹ یوسف رضا گیلانی کو۔ تو جو صورتحال ہے، جو زمینی حقیقی جو صورتحال ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے۔ اس کا ایک سبب بھی ہے، اس کا ایک سبب، سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی ایک سیاسی ورکر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، ایک پولیٹیکل ان کی ایفیلیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے محمد خان جنیجو صاحب کی کابینہ میں وزیر رہے، لیکن ان کے بعد جب وہ پیپلز پارٹی میں آئے تو وہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے، اور پیپلز پارٹی میں خاص طور پہ 2008 کے انتخابات کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیکھا، ڈائریکٹ پریشر دیکھا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو فیس کیا، انڈائریکٹ پریشر دیکھا انہوں نے، وہ سپریم کورٹ کا پریشر دیکھا انہوں نے، اس کو فیس کیا، اور پارٹی ایفیلیشن انہوں نے تبدیل نہیں کی، انہوں نے اپنے صدر کے خلاف خط نہیں لکھا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، سپریم کورٹ کے کہنے پہ، یعنی ان کا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنی کانسٹیٹیوشنل جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ادا کروں گا، اور انہوں نے ڈیوٹی ادا کی، اور انہوں نے قیمت ادا کی، بلکہ انہوں نے سرائکی صوبے کا نعرہ لگایا، اس نعرے پہ آج بھی قائم ہے، ان کی بھی قیمت ادا کی، انہوں نے ایسے کئی معاملات قومی اسمبلی میں ہم شاہد ہیں ان کو کور کیا ہے، قومی اسمبلی کو زیادہ سے زیادہ تر وقت دیا انہوں نے قومی اسمبلی میں، انہوں نے ان ریاستی اداروں کے حوالے سے یہ بھی کہا جو ہم نے سنا کہ جو ریاست کے اندر ریاست کی ہم اجازت نہیں دیں گے، لازمی بات ہے وہ جو پاکستان کے مقتدر حلقے جو اشرافیہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خود کو سب سے بالا تر سمجھتی ہے، اور آئین کی جو ادارے آتے ہیں یا آئین کے جو پیرامیٹرز آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ان کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے شاید یوسف رضا گیلانی کو یہ کہنا پڑا کہ ریاست کے اندر ریاست قبول نہیں کیے جائے گی۔ پھر ایک ان کا خطرناک زبردست قسم کا جملہ تھا اسامہ بن لادن کے حوالے سے، جب پریشر بڑھا ان پہ چودھری نثار علی خان کی صورت میں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا قومی اسمبلی میں کہا جاتا ہے، تو جب ان کی تنقید آتی تھی پھر یوسف رضا گیلانی کو ایک بار قومی اسمبلی میں یہ کہنا پڑا کہ اسامہ بن لادن کو پھر کس نے ویزا دیا تھا جو پاکستان میں رہ رہا تھا۔ یہ سب وہ باتیں تھیں جس سے یوسف رضا گیلانی کو اور تو بھگتنا پڑا، سپریم کورٹ میں افتخار گیلانی نے ان کو کک آؤٹ کر دیا اور قومی اسمبلی سے یعنی وزارت عظمیٰ سے ہٹا کے ان کو گھر بھیج دیا، لیکن یوسف رضا گیلانی کے چہیتے بیٹے لاڈلے بیٹے کو اغوا بھی کر لیا گیا۔ اس اغوا کے پیچھے کئی کہانیاں سنی جاتی ہیں اور اکثر ان کہانیوں کو درست سچا بھی مانا جاتا ہے، لیکن بات مختصر کہ یوسف رضا گیلانی کا تعلق ایک سیاسی پارٹی سے ایک تعلق مطلب ایک وہ سیاسی ورکر رہے ہیں اور وہ وفادار ورکر رہے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں عبدالحفیظ شیخ جن کا تعارف جو ہے جن کو متعارف کرایا تھا وہ ایک ڈکٹیٹر نے یعنی پرویز مشرف نے کرایا تھا، جب 1999 میں جب انہوں نے فوجی طاقت کے ذریعے بلبوتے پہ انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا اور پارلیمنٹ پہ چڑھائی کر دی، نواز شریف کو گرفتار کرائے اور خود کو چیف ایگزیکٹو متعارف کروا دیا، یعنی خود کو اپنے آپ ہی انہوں نے لقب دے دیا خود کو کہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان میں، حالانکہ آئین میں چیف ایگزیکٹو کا کوئی لفظ نہیں ہے، ویسے پرویز مشرف نے آئین کو 2 مرتبہ معطل کر دیا تھا۔ بہرحال حفیظ شیخ کا پہلا تعارف پرویز مشرف ہے، یہ بات مطلب تسلیم شدہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، اور ان کو سندھ کا فنانس منسٹر بنایا گیا تھا۔ ان کا ایک اچھی جو خوبی یا خاصیت ہے وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو ان کی کوششیں تھیں جس میں انہوں نے کرائیٹیریا تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی،
اس کی تعریف کرنی چاہیے سب کو، کیونکہ فقط آبادی کے بنیاد پہ مالیاتی ایوارڈ دیا جاتا تھا، لیکن حفیظ شیخ نے وہ جو اس کی کرائیٹیریا اس کو چینج کرنے کے لیے ایک کیس پیش کیا تھا جس کی تعریف کی گئی تھی۔ بہرحال لیکن ان کا سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ایک ٹیکنوکریٹ، وہ ایک معاشی ماہر ہیں، تو پرویز مشرف نے ان کو اپنے بیگ سمیت باہر سے بلایا تھا، جو اب بھی سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن آئی تھی کہ بلکہ لاہور ہائی کورٹ کی تھی کہ حفیظ شیخ کے اثاثوں میں ایک بیگ شامل ہے جو جب جائیں گے تو وہ باہر لے کے جائیں گے۔ تو حفیظ شیخ کا کوئی سیاسی کردار نہیں۔ حفیظ شیخ کو 2002 یعنی 2000 کے بعد پرویز مشرف لائے اور سندھ کا فنانس منسٹر مقرر کیا۔ پھر حفیظ شیخ فیڈریشن میں یعنی اسلام آباد آ گئے اور کاف لیگ کی حکومت میں وہ شامل ہو گئے۔ پھر کاف لیگ کے ساتھ تھے یا نہیں تھے کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو وہ فیڈریشن میں یعنی اسلام آباد میں کام کرتے تھے، اور پھر یعنی کاف لیگ حکومت میں تھے، اور پھر 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تو ان کو پیپلز پارٹی کو مجبور کر دیا گیا کہ اس بندے کو بھی رکھا جائے، اور پیپلز پارٹی بھی مجبور ہو کر حفیظ شیخ کو نہ فقط انہوں نے رکھا لیکن پھر ان کو سینیٹر بھی بنایا سندھ سے، اور پھر وزیر بھی بنایا۔ تو اس طرح یہ حفیظ شیخ کی کہانی ہے، لیکن اس کی نسبت جو یوسف رضا گیلانی، اس کا سارا جو کریکٹر ہے، کردار، سیاسی کردار ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ کل بھی پیپلز پارٹی سے تھے، آج بھی پیپلز پارٹی سے ہیں، اور پی ٹی ایم کے متفق امیدوار ہیں، جس کا اعلان نہ فقط پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے کیا گیا، لیکن مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے آج لاہور میں جو میڈیا سے بات چیت کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم کے متفقہ امیدوار یوسف رضا گیلانی ہیں، اور یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ صورتحال ایسی پیدا ہو کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد تحریک کی مطلب وہ ضرورت پیش نہ آئے۔ تو یوسف رضا گیلانی اس طرح مطلب ان کی کامیابی کے واضح امکان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری کے حوالے سے جو جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، یوسف رضا گیلانی خود بھی ایسے کردار ہیں کہ اگر ان کو تھوڑا بھی شبہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے کامیاب نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے امیدوار کی صورت میں نہ آئیں۔ یہ باتیں بھی سامنے آئی تھیں کہ یوسف رضا گیلانی نے معذرت کی تھی کہ وہ سینٹ کے انتخابات نہیں لڑ سکتے، اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ یوسف رضا گیلانی کامیاب نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ کوئی اور امیدوار ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں اگر آپ اکٹھی ملائیں، ان کو کڑیاں جو ڈاٹس اگر جوڑیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی یوسف رضا گیلانی کو اس ٹکٹ کو قبول کرنا اور آصف علی زرداری کی طرف سے نامزد کرنا، یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ان سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کامیابی کے کئی اور جو ہیں وہ محرکات یا ہم اسباب ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں۔ وہ بیان مطلب وہ پورے کے پورے وہ سیاسی ہیں، لیکن کچھ سیاسی وہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو سرائیکی صوبہ جو ہے اس کے انیشیٹو لینے والے سیاستدانوں میں، نعرہ لگانے والوں میں، اور انہوں نے مجبور کیا۔ پھر مسلم لیگ نواز نے پنجاب اسمبلی سے قراردادیں منظور کروائیں، تو یوسف رضا گیلانی وہ بنیادی کرداروں میں ہیں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سرائیکی جو صوبہ ہے، جنوبی پنجاب ہے، وہ صوبہ بنایا جائے گا۔ تو جو پنجاب کے جو جنوبی علاقے ہیں ان کے جو ووٹ ہیں وہ اگر ہم گنیں تو ساہیوال کو چھوڑ کر این اے 150 کھانیوال سے لے کر جو رحیم یار خان یعنی مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور تک، ان راجن پور تک یعنی کھانیوال سے راجن پور تک جو 37 جو ہیں وہ ایم این ایز ہیں قومی اسمبلی میں، یعنی سرائیکی بیلٹ کے۔ ان میں پھر کھانیوال کی 2 نشستیں نواز لیگ کے پاس ہیں، بہاول نگر سے 4 نشستوں میں سے 3 نشستیں نواز لیگ کے پاس ہیں،
باولپور کی 2 نشستیں، رحیم یار خان اور مظفر گڑھ کی جو چار نشستیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ تو یہ مجموعی اپوزیشن کے جو سرائیکی بیلٹ کی 37 میں سے 13 جو ممبران قومی اسمبلی کے وہ اپوزیشن کے پاس ہیں، لیکن باقی جو 24 امیدوار جو یعنی ایم این ایز ہیں وہ حکومتی پارٹی کے ممبران ہیں، لیکن ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ سرائیکی بیلٹ یا جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے یا سرائیکی امیدوار حوالے کے ہونے سے ناطے کہا جا رہا ہے کہ یہ یوسف رضا گیلانی کا پلڑا اس حوالے سے بھاری ہے، یعنی جو حکومتی 24 ممبران ہیں ان میں سے اکثریت امکان ہے، واضح امکانات ہے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو قومی اسمبلی میں سے ووٹ دے دیں، بھلے پھر وہ اوپن بیلٹنگ ہو یا سیکرٹ بیلٹنگ ہو، اور اس پہ کام مختلف جو ہے وہ نوعیت سے ہو رہا ہے۔ مطلب ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ 37 میں سے جو 13 اپوزیشن کے ممبران ہیں وہ تو پی ڈی ایم کے ہی لازمی امیدوار کو ووٹ دیں گے، ووٹ دینے ایک کمٹمنٹ ہے، لیکن باقی جو اپوزیشن کے جو 24 ممبران بنتے ہیں ان میں سے اکثر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے گی، یہ مانا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کاف لیگ کا جو کاف لیگ کے سربراہان یعنی چودھری برادران سے ملاقات ان کی ہوئی تو ان میں ان کو اچھا ریسپانس ملا۔ 5 جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ووٹ مل جائیں، مطلب امکانات یہ بھی ہیں، اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوتی ہے تو یقیناً مل جائیں گے، اگر اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے تو بھی مل سکتے ہیں۔ فرق تو جیسے ہم نے کر دیا کہ 11-12 ووٹوں کا فرق ہے، کوئی اتنا ووٹوں کا فرق بھی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے 7 ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں۔ ایم کیو ایم ٹیکنوکریٹ کی نشست پہ اپنا امیدوار سندھ اسمبلی سے کامیاب کروانا چاہتی ہے، اور خواتین کی نشست پہ بھی انہوں نے اپنی ایک امیدوار کو نامزد کیا ہے، تو ایم کیو ایم کے پاس تو وہاں ہیں 21 نشستیں، وہ تو جنرل سیٹ کے لیے بھی ناکافی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی جو گیم ایم کیو ایم کے ساتھ کھیل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم یہاں پہ فائدہ دے دے یوسف رضا گیلانی کی حق میں، اور یہ گیم بن سکتی ہے، مطلب یہ ایک رائے قائم ہوئی ہے یا یہ ایک بات چل رہی ہے کہ سندھ اسمبلی میں اگر ایم کیو ایم کو فائدہ ملتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو پیپلز پارٹی سے اگر انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے تو پھر وہ ووٹ یوسف رضا گیلانی کو یہاں مل سکتے ہیں، کیونکہ ان کے 7 ووٹ ہیں قومی اسمبلی میں۔ اس طرح جی ڈی اے کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ 3 جو ان کے ووٹ ہیں بلکہ 3 ووٹ ہیں، تو 3 ووٹس پیر پگارو صاحب اور یوسف رضا گیلانی، ان کی خود آپس میں رشتہ داری بھی ہے، آپس میں سنگی ہیں، تو ان کے ووٹ بھی اگر 3 نہیں ملیں گے تو 2 کنفرم ووٹ وہ کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے حصے میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، اہم بات جو ہے وہ پھر اس میں جو 4 آزاد امیدوار ہیں ان میں 2 تو منظور پشتین گروپ کے ہیں، یعنی محسن داوڑ اور ان کے ساتھی، 2 اور ہیں یعنی اسلم بھوتانی اور علی نواز شاہ۔ علی نواز شاہ میر پرکاش سے ہیں، اسلم بھوتانی صاحب بلوچستان سے ہیں، تو اسلم بھوتانی آزاد ہیں، وہ کس کو بھی ووٹ کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو حفیظ شیخ کو بھی دیں گے، یا علی نواز شاہ نے عمران خان سے کمٹمنٹ کر دیے تو یوسف رضا گیلانی سے انکار کر دیں گے، تو یہ 4 ووٹ ہے، ان کا بھی اس طرف جھکاؤ ہو سکتا ہے۔ رہی بات جو باپ بلوچستان عوامی پارٹی کے جن کے 5 ووٹ ہیں، تو ان میں 2-3 تو ایسے بندے ہیں جن کا پیپلز پارٹی کی قیادت یا خود پیپلز پارٹی کے جو ممبران ہیں ان سے دیرینہ تعلقات ان کے رہے ہیں، تو اور ان کی کوئی اچھی اس بلوچستان عوامی پارٹی اور تحریک انصاف بینگ اے پارٹی ان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے،
تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ مکمل طور پہ ان کے ملیں۔ اس کے علاوہ سرائکی بیلٹ کے جیسے ہم نے بات کی، اور جہانگیر ترین والا جو فیکٹر ہے وہ فیکٹر میں وہ یہاں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے اگر محرکات اگر ہم ملائیں، یہ سارے فیکٹرز اگر ہم ملائیں، تو پھر یوسف رضا گیلانی کی کامیابی یقینی ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور اس میں یہ چیز شامل ہے کہ حفیظ شیخ عمران خان کے تو بندے ہی نہیں ہیں، وہ تو مجبوری میں تحریک انصاف میں ان کو شامل کیا گیا تاکہ جو تحریک انصاف کے باقی ممبران ہیں یا جو کارکنان ہیں ان کو تسلی دی جا سکے کہ یہ بھی ہماری پارٹی کے امیدوار ہیں۔ لیکن جیسے کہ عامر لیاقت علی خان نے اوپن اعلان کر دیا کہ وہ حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے، تو تحریک انصاف کے اندر بھی تو ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ جذبات رکھتے ہیں، جن کے اندر ایک پولیٹیکل کارکن کے جن کی نفسیات پولیٹیکل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ حفیظ شیخ سے نالاں ہوں اور وہ اس دن قومی اسمبلی میں آئے نہیں، ہو سکتا ہے ان کی چھٹی کی درخواست آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ملائیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی حفیظ شیخ پہ بھاری امیدوار ہیں، اور یوسف رضا گیلانی کی کامیابی عمران خان کی ناکامی کہ جو وہ پہلا قدم ہوگا عمران خان کی، ویسے تو حکومتی طور پہ یا انتظامی طور پہ یا جو انہوں نے جو کچھ 2.25 سالوں میں کیا ہے وہ ناکامی سے ناکامی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ان پہ مکمل طور پہ عدم اعتماد کے حوالے سے وہ سب سے بڑا جو قدم ہوگا وہ یوسف رضا گیلانی کی کامیابی ہوگا، اور یوسف رضا گیلانی کی کامیابی بظاہر نظر آ رہی ہے، اور یہ اس کا اعلان ہونا باقی، وہ اعلان ہوگا سینٹ کے انتخابات کے جو نتائج آئیں گے اسی دن۔ یہ آج کا تجزیہ تھا، ہمیں دیجیے اجازت۔